جب आपके यहाँ किसी इलाके में ज़लज़ला आता है तो उसका ख़ास रेडियस होता है, सैलाब आता है तो उसका ख़ास रेडियस होता है। लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक भूख और एक बीमारी, जिसका कोई रेडियस नहीं होता, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। सरकार अल्लाह के सिपाही, और मकसद था कि किसी भी फ़ौज में या किसी भी इदारे में सिपाही सबसे कम तर दर्जे का एक वो रैंक होता है। तो हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के एक सिपाही हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हमें कोई हमारी जॉब नहीं है, हमारा ये रोज़गार नहीं है। हम अपनी मसरूफियात, अपने काम कारोबार के बाद एक अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का हमने ये एक ज़रिया बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो रियासत है उसको भी इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, और जो हमारे पास यहाँ पे समाजी इदारे हैं जितने भी काम कर रहे हैं, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम हमेशा नज़रिया ज़रूरत को अपना लेते हैं। ये नज़रिया ज़रूरत की जो है ना, ये नफ़ी तो हमारे नबी पाक सल्लम के बेटे इमाम हुसैन पाक ने करबला में कर दी थी कि नज़रिया ज़रूरत नहीं होता, या हक होता है या बातिल होता है। और इस वक्त हम 25 करोड़ काम नहीं कर रहे पाकिस्तान में। अगर आप कहें तो 12.5 करोड़ अफराद काम कर रहे हैं। 12.5 करोड़ हमारे पास ख़वातीन हैं। जब तक आप ख़वातीन को बराबर के हकूक़ नहीं देंगे जो अल्लाह ने उनके लिए अहकामात दिए हैं हमें, तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो अगर आपने एज ए नेशन भी तरक्की करनी है तो आपको ख़वातीन को बराबर के हकूक़ देने पड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना नज़ीर और आप देख रहे हैं प्यामे शहर। वही प्यामे शहर जिसने चकवाल की ख़वातीन की वो जदोजहद और वो कामयाबी आप तक पहुँचाई जो चकवाल की तारीख में आज तक पहले किसी ने नहीं दिखाई। वही प्यामे शहर अब ऐसे मर्द हजरात की कामयाबी आपके सामने लाएगा जो ख़वातीन के साथ हम कदम होकर चले। प्यामे शहर में हम ला रहे हैं एक नया सेगमेंट, हम कदम। ये एक सेगमेंट नहीं, ये एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि ये एक सोच है ऐसे मर्द हजरात को हाईलाइट करने के लिए जिन्होंने ख़वातीन के साथ चलकर काम किया, उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने औरत को कमज़ोर नहीं समझा बल्कि उनको काबिल समझा। आज की नशिस्त में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें खिदमत खल्क का पैकर कहना बजा होगा। हमारे साथ मौजूद है रज़ाकार अल्लाह के सिपाही फाउंडेशन के बानी, जिनको हम चकवाल के ईदी भी कहते हैं, मारूफ समाजी कारकुन गुफरान उमर कहूट साहब। सबसे पहले खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने आज हमें मदऊ किया है प्यामे शहर के प्रोग्राम में। वैसे तो मैं आपका टीम मेंबर भी हूँ, लेकिन आज आपने जो मर्द हज़रात के हवाले से पहला प्रोग्राम किया है तो ये मेरे लिए बायस फ़ख्र भी है और बायस एज़ाज़ भी है कि आपने यहाँ मदऊ किया और मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका फ़राहम किया। बिल्कुल, आप जो चकवाल की आवाम और इर्द गिर्द की आवाम के लिए जो काम कर रहे हैं उसको सराहने के लिए हमारे पास कोई अल्फाज तो नहीं है, लेकिन आपकी जदोजहद और ये कामयाबी दूसरों के लिए मशअले राह बन सकती है। इसलिए हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, बातचीत करेंगे ताकि आपसे लोग मोटिवेट हो सकें। तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइएगा कि गुफरान उमर कहूट साहब कौन है? जी, मेरा तल्लुक़ चकवाल के एक नवाई गाँव डरवाल से है और एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा तल्लुक़ है। अपने चकवाल में ही मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में थी और फिर मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड थी वो पहले टीचिंग की थी। फिर बाद में मैंने अपने स्कूल बना लिए और साथ मैंने मुख्तलिफ़ कारोबार शुरू कर दिए। और जहाँ तक बात है खिदमत खल्क का, तो ये जब मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त से ये सिलसिला जारी सारी है, और उसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपने असातिज़ा और वालिदैन को, जिनकी मुझे एक हर ज़िंदगी के हर मरले में मेरे साथ मदद शामिल रही, हौसला अफजाई शामिल रही, और उनकी सपोर्ट की बदौलत ही आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम पूरी बन चुकी है चकवाल में, जो ना सिर्फ चकवाल के हवाले से काम करती है बल्कि जब भी हमारे मुल्क में कोई बड़ी एहसासाने सूरत हाल बनती है तो बिला तफरीक हम हर इलाके में हर जगह पे जाके इंसानियत की खिदमत करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि आपने स्टार्ट जो है वो टीचिंग से किया था, तो टीचिंग के बाद खिदमत खल्क तक आने का वो सफ़र और वो लम्हा कौन सा था जब आपको मालूम हुआ कि मैंने इस राह पर चलना है? बेसिकली तो जब मैं स्टूडेंट था अपने गांव के एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहाँ जो हमारे असातिज़ा हैं वहाँ पे उस वक़्त एक कंसेप्ट था हमारे असातिज़ा का कि वो हमें एक इनफरादी की बजाय एक तमय्युज़ की तरफ लेके जाते थे। और ये एक ऐसा कंसेप्ट था कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जितने बच्चे भी आपके साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे उसका तल्लुक़ गरीब फैमिली से है या अमीर फैमिली से है,
تو ہم مل کے اپنے اس چھوٹی سی کمیونٹی کی اصلاح کے لیے اور بہتری کے لیے کام کرتے تھے. میں اس کی آپ کو یوں مثال دوں گا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ مل کے اپنے اسکول کو پینٹ کیا تھا, وائٹ واش کیا تھا. خود سے ہم نے وہ سامان ارینج کیا گرمیوں کی چھٹیوں میں, اور ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا یہ اسکول جو ہے جہاں پہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ ہماری درسگاہ ہے جہاں پہ ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کا ایک اتنا مخلصانہ رویہ تھا, اور ہمیں وہ زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہمیں گائیڈ کر رہے تھے. تو وہ مجھے لمحہ بھولتا نہیں ہے کہ ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ساتھ کلاس فیلو کے ساتھ مل کے اپنے اسکول کو وائٹ واش کیا. اور پھر جہاں پہ جس طرح ہمارے اسکول میں اس وقت بلیک بورڈ ہوتا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کمیونٹی سے فنڈنگ کر کے تو اپنے اسکول میں وائٹ بورڈ کا آغاز کیا. پھر جو بچے جن کے پاس یونیفارم نہیں ہوتا تھا, جن کے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, ایسے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, ان کے لیے وہ انتظام کرنا. تو اس کا میں کریڈٹ دوں گا اپنے اساتذہ کو کہ وہ ہر مرحلے پہ اس قدر حوصلہ افزائی کرتے تھے, اتنا موٹیویٹ کرتے تھے. اور ایک مجھے یاد ہے کہ جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے اساتذہ نے اسکول کی اسمبلی میں میری چیئر اپنے ساتھ رکھی ہوتی تھی, اور وہ باقی لوگوں کو, وہ بچوں کو بتاتے تھے موٹیویٹ کرنے کے لیے, اس بچے کو اگر ہم اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو بٹھانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے باہر ہو کے سوچ رہا ہے, تو باقی بچوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. بالکل. تو اس طرح جب آپ خود ٹیچر بنے تو کیا آپ نے بھی یہ جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ سکھانے کی کوشش کی؟ یہ تو اگر آپ چکوال میں چلے جائیں, ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چھپڑ بازار ہاسپٹل روڈ پہ چلے جائیں تو ہزاروں میرے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ چکوال میں, لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2005 سے ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام بھی رکھا ہوا ہے کہ ہر سال ہم ایک بچہ اور ایک بچی اس کو ہم تھرو آؤٹ, جب تک اس کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی, تو ہم اس کو ایک قرض حسنہ کی بنیاد پہ اس کی تعلیم کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو اس سے ایک اشورٹی بانڈ باقاعدہ وہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ واپس نہیں کرنا. آپ نے جس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, کل ایک بچہ اور بچی کو زندگی میں جب بھی آپ کے پاس ایسے مواقع ہوں تو آپ نے اس کو اسی طرح جو ہے نا آپ نے مدد کرنی ہے, سپورٹ کرنی ہے, خدمت کرنی ہے, تاکہ وہ زندگی کے میدان میں کامیاب ہو سکے. بہت خوب سوچ ہے آپ کی. اور آپ کے نام کے ساتھ ایک فاؤنڈیشن کا نام جڑا ہے اور وہ ہے رضاکار اللہ کے سپاہی. تو اس کی بنیاد کیسے ہوئی؟ بیسیکلی ہم مختلف نام سے کام کرتے ہیں. انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہونا ضروری ہوتا ہے. پہلے ہمارا یہاں پہ نام الفلاح تھا. پھر ہاں اس وقت یہ تھا کہ ہم جو کام کرتے تھے ضلع چکوال میں, یا لائک جس طرح 2005 کا زلزلہ آیا, 2010 میں بہت بڑا سیلاب آیا, اس کے بعد کووڈ سے پہلے ہم جتنا بھی کام کرتے تھے تو وہ اسی نام سے کام کرتے تھے. دیکھیں جب آپ کے یہاں کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے تو اس کا خاص ریڈیس ہوتا ہے, سیلاب آتا ہے تو اس کا خاص ریڈیس ہوتا ہے. لیکن یہ دو ایسی چیزیں ہیں, ایک بھوک اور ایک بیماری, جس کا کوئی ریڈیس نہیں ہوتا, جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. تو اس وقت جو ہے ہم نے اس کا نام رکھا رضاکار اللہ کے سپاہی, اور مقصد تھا کہ کسی بھی فوج میں یا کسی بھی ادارے میں سپاہی سب سے کم تر درجے کا ایک وہ رینک ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک سپاہی ہیں اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہم اس وقت سامنے آئے. اور یہ نام الحمدللہ لوگوں کو اس قدر پسند آیا اور کمیونٹی نے ہماری اس قدر حوصلہ افزائی کی کہ کووڈ کے بعد یہ نام ہمارا چلا آ رہا ہے. اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے اس وقت ہمارے پاس ضلع چکوال میں 1000 سے بھی زیادہ اب ہمارے پاس وہ والنٹیرز ہو چکے ہیں, اور یہ تمام ہمارے پاس جو معاشرے کے مختلف جو طبقات ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اب تو ہمارا یہ صورتحال بن چکی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ ایز اے والنٹیر ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور ہم ہر جگہ پہ یہی ترغیب دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم لوگ کوہستان میں گئے, ہم نے وہاں پہ کافی کام کیا, اور وہاں پہ ہم اپنی ان کی اس علاقے کی چھوٹی سی فاؤنڈیشن بنا کر آ گئے کہ اب آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ یہی جو شمع ہے اپنے علاقے میں روشن کریں. اور یہ بیسیکلی تو مقصد ترغیب ہوتا ہے. دیکھیں میرا ایک بات کا ایمان ہے کہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار ہے, انسیت ہے, تو وہ انسان سے ہے جس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے. تو وہ اس مخلوق کا خود رازق ہے, خود مالک ہے, خود خالق ہے. یہ تو قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. لیکن کیونکہ ہمیں اس نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, اس کے حوالے سے تقاضے بھی ہیں. آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ انسانیت کی ذمہ داری ہے, بلکہ تمام مخلوقات کی ذمہ داری آتی ہے. باقی ہم کچھ نہیں کرنے والے, ہم نہیں کریں گے تو ہماری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو لے آئے گا. اس کے پاس تو ہمارے جیسوں کی کمی نہیں ہے, لیکن اگر ہم سے وہ اپنی مخلوقی خدمت کا کام لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
بالکل، آپ نے جیسے کہا کہ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس کو ذمہ داری سمجھتا کوئی نہیں ہے، اور آپ نے اسٹارٹ کیا بچوں سے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں سے لے کر خواتین تک، خواتین کی مدد، ان کی علاج اور عزت نفس کی بحالی کو آپ نے اپنی خدمت کا حصہ بنایا، تو میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ خیال کیسے ہے؟ بیسیکلی تو دیکھیے میں خود پڑھتا بھی رہا ہوں، ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں، اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں بھی اس بات کا بہت زیادہ حکم ہے. ہم لوگ دیکھیں نا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مثال قائم کی. ان کے پاس جب ان کی بیٹی بی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو وہ ان کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیتی اور ان کے ماتھے بوسہ دیکھ کے ان کو بٹھاتے تھے. اور ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ، امہات کے مریمات کے ساتھ جس طرح سلوک تھا اور جس طرح وہ بار بار ترغیب دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ، جس طرح سورہ نساء، ایک پوری سورج جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کی. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں، جہاں پہ پاکستان ہندوستان میں رہتے ہیں، تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہندو جو کلچر ہے اس کا بہت فروغ ہے. اور اس میں بدقسمتی سے وہی جو اس وقت عرب معاشرے میں ایک تصب جہالت تھی، وہ ہمارے یہاں بھی 21ویں صدی میں بھی اس وقت قائم دائم ہے. اور اس میں ہم جو ہے خواتین کو شاید اب برابر کے حقوق جو ہے وہ دینا سمجھتے نہیں ہیں. جس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے بچیوں کو بھی وراثت میں دینی ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا عالم بھی ہوگا، جب وراثت میں بات آتی ہے تو وہ اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو وہ حقوق نہیں دیتے. تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس معاشرے کو ترقی دینی ہے، اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، تو آپ 25 کروڑ آبادی جو ہے نا، جب تک وہ کام نہیں کرے گی، جب تک قومی دائرے میں آئے گی نہیں، آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور اس وقت ہم 25 کروڑ کام نہیں کر رہے پاکستان میں. اگر آپ کہیں تو 12.5 کروڑ افراد کام کر رہے ہیں. 12.5 کروڑ ہمارے پاس خواتین ہیں. جب تک آپ خواتین کو برابر کے حقوق نہیں دیں گے جو اللہ نے ان کے لیے احکامات دی ہیں ہمیں، تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ نے ایز اے نیشن بھی ترقی کرنی ہے تو آپ کو خواتین کو برابر کے حقوق دینے پڑیں گے. بالکل، جیسے اسلام عورت کو تمام حقوق دیتا ہے، لیکن مسلمان تھوڑا سا دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. غفران صاحب، آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی ایک مشہور گائناکالوجسٹ ہیں، اور ان کا انٹرویو آپ کو پیام سحر پر مل بھی جائے گا. ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور آپ کو اس انٹرویو میں بہت ڈیٹیلز بھی ملیں گی. تو وہ بھی ایک اپنے آپ میں خدمت خلق کا ایک کام کر رہی ہیں. تو غفران صاحب، وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں، اور آپ ان کو ایک بطور ٹیم ورک آپ کس طرح لے کر چلتے ہیں؟ بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے میاں بیوی کا ہے، چاہے کوئی بھی ہو کرے، اس میں آپ کو ایک دوسرے کو اسپیس دینی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا پڑتا ہے نا. تو سیم ہمارا بھی معاملہ ہے کہ اب میرے جتنا بھی یہ خدمت انسانیت کا کام ہے، اس میں میری فیملی سفر کرتی ہے، بہت زیادہ سفر کرتی ہے. تو اگر ان کی سپورٹ میرے ساتھ شامل نہ ہو اور وہ ہر میدان میں، ہر جگہ پہ میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں، تو میرے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے والدین، میری مسز، ایون میرے بچے، اس حوالے سے وہ میرے ساتھ ان کا مکمل تعاون حاصل ہوتا ہے. اور جہاں تک میری مسز کی بات ہے، تو کیونکہ وہ خود گائناکالوجسٹ ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ میڈیکل کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو ان کی پوری طرح میرے ساتھ سپورٹ شامل ہوتی ہے. اور جہاں تک کہ میری بات ہے، تو میں اپنی اہلیہ کو، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں زندگی کے ہر میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ان کو میں جہاں پہ بھی ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے ان کو وہاں سپورٹ کر سکوں. تو یہ بیسیکلی وہ ایک، ہم جس طرح عام مثال دیتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہ مجھ پہ بھی ایک ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے، اور جس میں سم ٹائم مجھے اپنی فیملی کی سیکریفائس کرنی پڑتی ہے، ان کا ٹائم مجھے قربان کرنا پڑتا ہے. تو وہ چیزیں اگر وہ اس چیز کا احساس نہ کریں یا میں ان کی مصروفیات کا احساس نہ کروں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک گھر کو نہیں چلا سکتے، آپ کے گھر کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میں بہت لکی ہوں کہ میری فیملی کا میرے ساتھ سپورٹ شامل ہوتی ہے. بالکل، اور میں آپ سے ایک اور بڑا ضروری سوال کرنا چاہوں گی کہ خواتین کسی بھی فیلڈ میں جب جاتی ہیں تو ان کو آپ جیسے انسان تو ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا مس یوز بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ اس طرح تو خواتین اعتماد کھو بھی بیٹھتی ہیں. تو آپ کے پاس جب کوئی ایسی مجبور یا بے سہارا آپ سے رابطہ کرتی ہے تو آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ شامل ہو، آپ بھی جس طرح اب یہاں پہ ایک اتنا اچھا یہ کام کر رہی ہیں،
اگر آپ کے والد صاحب کا اپنی فیملی کے آپ کو سپورٹ یقیناً حاصل ہے تو آپ اتنے اعتماد سے یہ کام کر رہی ہیں. اور یہ تمام والدین کو، تمام جو بھائی ہیں، تمام جو شوہر ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنی خواتین پہ پوری طرح ان کو اعتماد دیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ رابطہ کرتے ہیں. خواتین میں بیچارے زیادہ جو محروم طبقات ہیں، جن کے کوئی نہ کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، مجھ سے وہی رابطہ کرتی ہیں. تو اس میں مجھے ایک یہ اثر ہوتا ہے کہ اب تو چکوال کیونکہ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، یہاں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ان کے پاس حوالہ ہوتا ہے. مثلا کل میرے پاس ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا، تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے محلے میں یہ خاتون ہے، تو وہ اس نے رات کو فلاں جگہ پہ اپنے بچے کے ساتھ آئیں، آپ سے سامان لے کر گئیں. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ ہاں نہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ پوری کوشش کریں گے، آپ کا کام ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی عزت نفس، آپ کا جو احترام ہے وہ انشاءاللہ مجروح نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے اب ہمارے ساتھ جو پہلے خواتین ہمارے پاس اپنے کسی مسئلے کے لیے آتی ہیں، الحمدللہ اس میں سے کافی ساری خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ بڑا اعزاز ہے کہ چکوال کیونکہ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اگر اس طرح کا سم ٹائم کیس آ بھی جائے جو مجھے نہیں جانتی یا ہماری ٹیم کو نہیں جانتی اور ہم سے رابطہ کر لیے ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پہلے جو ہماری جو خواتین ممبرز ہیں ان کے ذریعے ہم ان کو انیشیل ڈیل کرتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے آگے ہمارا پیغام لے کے معاشرے میں جاتے ہیں. تو ہمیں کبھی اس طرح کا ایسا کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا. ہاں یہ ہے کہ جہاں پہ جو غیر مستحق افراد ہیں، چاہے مرد ہیں خواتین ہیں، وہ ہمارے لیے ایک درد سر یقیناً ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروفیشنل فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. مجھے نا ایک اور چیز یاد آئی ہے. میں آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی فالو کرتی ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ جن کو اگر راشن دے رہے ہیں یا مدد کر رہے ہیں تو آپ ان کا فیس ویزیبل نہیں کرتے. اور رمضان میں نے دیکھا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں لوگوں تک راشن پہنچاتے ہیں، جبکہ دوسری آرگنائزیشنز بھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس سے عزت نفس لوگوں کی مجروح ہوتی ہے کہ وہ ان کے فیس اور ان کے لینے کا سارا طریقہ ڈال رہے ہوتے ہیں فیس بک، سوشل میڈیا پر. تو آپ کی اس جو آپ کا چیز ہے اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو رات کے اندھیرے میں ہے، یہ تو بیسیکلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک سنت ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے، دیکھیں نا، میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اتنی عزت کے ساتھ اپنا نائب بنا کے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تو ہمارا تو جو بیسیکلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم نے وہ ادا کرنی ہے. اور میں اس میں ایک بنیادی بات سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے کام آ سکیں یا نہ آ سکیں، یہ تو آپ کی کوشش پہ منحصر ہے، لیکن اس کا جو عزت ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی جو ایک ڈیو رسپیکٹ ہے وہ آپ پر واجب ہوتی ہے. اور اس کی میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں گا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی محفل میں بیٹھے تھے، تو پاس سے یہودی کا جنازہ گزرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً احترام میں کھڑے ہو گئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو اصحاب کرام بھی کھڑے ہو گئے. وہ جب چلے گئے سب جنازہ، تو اصحاب کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، تو آپ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا لا یست نفسن، کیا یہ ایک انسان نہیں تھا؟ یہودی بعد میں تھا، پہلے یہ انسان تھا. تو انسانیت جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت مقدم ہوتی ہے. اور میرے خیال میں ہمیں انسانیت، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ہماری جاب نہیں ہے، ہمارا یہ روزگار نہیں ہے. ہم اپنی مصروفیات، اپنے کام کاروبار کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہم نے یہ ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور اس میں جو بنیادی مقدم بات ہے وہ انسانیت کا احترام ہے. اگر آپ انسانیت کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ انسانیت کا احترام نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کچھ اور جو مرضی کر رہے ہوں، لیکن آپ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے. انسانیت کی خدمت انسانیت کے احترام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ نے ایک بہت خاص پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ انسانیت سے بڑا جو ہے وہ مذہب کوئی نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کوئی ایسا خواب جو اسپیشلی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، آپ سے جڑا اور آپ پورا نہ کر سکیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ریاست ہے اس کو بھی اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے پاس یہاں پہ سماجی ادارے ہیں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. لائک جس طرح آپ کے پاس میٹرک جب ایف ایس سی کا رزلٹ آتا ہے، تو اگر آپ پہلے 100 ٹاپرز میں سے دیکھیں تو 100 ٹاپرز میں سے 80 بچیاں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ پروفیشنل فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ ریشو نظر نہیں آتی. اور خاص طور پہ آئی ٹی، فری لانسنگ، آج کل جو ایک ہمارے پاس ٹرینڈس چلے آ رہے ہیں، وہاں پہ بچیاں بہت کم جا رہی ہیں. ایک تو والدین کے بھی یہاں پہ تھوڑا سا رجحانات ایسے ہیں کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں شاید بچیوں کے حوالے سے، اور دوسرا اتنی زیادہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی بھی خواہش ہے کہ ہمیں وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا چاہیے, ان کو خود مختار خود کفیل کرنا چاہیے. ہم اپنی ذات کی حد تک اس میں کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ہماری ریاست اور ہمارے جو بڑے بڑے سماجی ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں تو آپ اس ملک میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ باؤنڈریز دنیا کی ختم ہو چکی ہیں, اب سرحدیں ختم ہو چکی ہیں. پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کو کام کرنے کے لیے وہ فارن میں جا رہے ہیں, اب آپ گھر بیٹھے وہی کام آپ کو امریکہ, آسٹریلیا, یو کے, سعودی عرب, جہاں سے بھی کام کرنا ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے اپنی پالیسی چینج کریں. بالکل گھر سے خواتین کو سپورٹ کرنا اور ان پر اعتماد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور بات جو ہے کہ فارینہ امرین صاحبہ جو ہیں, جو پیام سحر اور ہم قدم کی ڈائریکٹر بھی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ کافی عرصے سے رضاکار اللہ کے سپاہی جو فاؤنڈیشن ہے استاد منسلک ہیں, تو ان کا بھی آپ نے ہمیں ریویو دینا ہے کہ آپ نے ان کو بطور ایک میڈیا پروفیشنل کیسا پایا اور ان کے ساتھ آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا. ایک جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ میڈیا پروفیشنل بھی اچھا ہوگا اور ہر کام میں اپنے وہ یقیناً ایک اچھا انسان ہی جو ہے نا وہ جس فیلڈ میں جائے گا یقیناً وہ خیر کا ہی کام کرے گا. میرے ساتھ ان کا رابطہ آج سے 4 سال پہلے ہی ہوا اور ان دنوں ہم چولستان میں پانی کے والے سے کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ایک بالکل ایز اے ٹیم ممبر کام کر رہی ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ایک اجتماعیت کی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ اسلام میں اور معاشرے میں ایک ذاتی زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی, ایک اجتماعی زندگی کی اہمیت ہوتی ہے. اور ایک چکوال کے دور دراز سب سے بیکورڈ ایریا میں سے رہ کے اور جس محنت اور ایک جہد مسلسل میں کہوں گا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس دن سے کہ کبھی یہ ہمت نہیں ہارتی اور مسلسل یہ کام کاری ہوتی ہیں. شروع میں ان کو کہتا تھا کہ یہ آپ نے پورے پاکستان سے سارا جو گروپ اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو مطلب یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے, لیکن یہ کہتی تھی نہیں ٹائم آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں گی اور میں ان کو ڈیل کر لوں گی. اور وہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ مستقل کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ میچور بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ آگے بڑھتی چلی گئیں. پھر چکوال میں ان کا پیام سحر آپ کی ٹیم بنتی گئی اور آپ کی ٹیم کی میں خاموشی سے وہ ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل اور ایک عملی کام آپ کر رہے ہیں. آپ نے وہ روایتی جس طرح ہمارے یہاں خواتین کام کرتی ہیں اور ایک وہ بنا لیا جی فورم بنا لیا, اس سے باہر نکل کے آپ نے پہلے کامیاب جو خواتین ہیں ان کو آپ سامنے لے کر آئے, ان کی حوصلہ افزائی کی. نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ باقی خواتین کو آپ نے ترغیب دی کہ آپ بھی سامنے آئیں اور ہماری طرح کام کریں, اور آپ چاہیں تو ہماری جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کے اندر رہ کے آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو اس طرح مثال دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ, وہ اس وقت عرب کی سب سے کامیاب بزنس وومن تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیسیکلی مددگار تھے شروع میں. بعد میں جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کاروبار بند کے آپ گھر بیٹھیں جس طرح ہمارے یہاں ابھی کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو ہر محلے میں سپورٹ کرنی چاہیے. اور اس کی عملی مثال میں ان کے والد صاحب کو بھی کہوں گا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ بتاتی ہیں کہ اب میں اس طرح گھر سے آ رہی ہوتی ہوں, یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ بھی گھر سے آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے والدین کی آپ کے ساتھ سپورٹ شامل ہوتی ہے. تو یہ ایک عملی مثال ہے اور یہ باقی لوگوں کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ نے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے تو وہ ایک مخصوص صرف سنت نہیں ہوتی, یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پوری طرح جو ہے نا امپاور کریں. بالکل, بہت اچھی ان کی اور انسپائرنگ ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی بھی ہے. اور میں موقع دیکھ کے میں بھی ریویو کرنا چاہوں گی کہ میں نے پیام سحر کے ساتھ جڑنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مجھے فارینہ امرین کے ساتھ کام کرنا ہے, کیونکہ اور میری بہت خاص دوست بھی ہیں, ان کے ساتھ دوستی بھی اسی وجہ سے ہوئی. ایک تو یہ خدمت خلق کے لیے بے لوث ہو کر کام کرتی ہیں, جو میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو اس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اپنے کمفرٹ زون سے ہٹ کر یہ خواتین کے لیے اور خدمت خلق کے لیے کام کرتی ہیں. غفران صاحب, یہ جو آج کل ملکی حالات چل رہے ہیں, انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے, لوگ اس کو مذاق کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سنجیدہ بھی ہیں اس معاملے کو لے کر. تو آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ میرا تو ایمان ہے کہ جو وطن کی محبت ہے وہ آپ کی ایمان کیسا ہوتا ہے, اور میں اگر آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں نا تو اس وطن سے محبت جو ہے نا وہ میری روح میں, میرے انگ انگ میں بسی ہوئی ہے, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ شاید میں کہتا ہوں کہ میرے خمیر میں شامل ہے. اور جس طرح آج کل کے حالات ہیں تو اس میں ایک تو آپ کو ذمہ دار شہری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اپنے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, اگر آپ وہاں کے حالات دیکھیں
کہ وہاں پہ وہ لوگ ایک ایز اے نیشن کس طرح بیہیو کر رہے ہیں اور ہم ایز اے نیشن کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. تو اس وقت پاکستانیت جو ہے اس کا غلبہ ہونا چاہیے. آپ کی کون سی سیاسی پارٹی ہے, آپ کا کون سا مسلک ہے, کون سا فرقہ ہے, یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. ہر جگہ پہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں تو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی آپ لوگوں کے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو کوئی بیرونی کسی قسم کا مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب لوگ متحد ہو کے کام کرتے ہیں, وہی گھر کامیاب رہتا ہے, وہی گھر بچتا ہے. اسی طرح یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور یہ جو ہے ہم اس کو مادر وطن کہتے ہیں. تو جس طرح ایک ماں کی جو ہے نا آپ اس کی وہ ایک تکریم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, یہی تکریم عزت جو ہے نا وہ آپ کا تقاضا کرتا ہے آپ کا پاکستان. اور یہ تو ہمارے پیغمبر کا بھی حکم ہے کہ جو وطن کی محبت ہے وہ آپ کے ایمان کا بنیادی حصہ ہوتی ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک کو تو کچھ نہیں ہوگا, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن شاید ان کی تربیت میں, ان کے کردار میں کچھ فرق ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح آج کل کے حالات چلے آ رہے ہیں اس میں آپ نے صرف اور صرف اپنے وطن اور اپنے وطن کی افواج پاکستان اور اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ آپ کی جو حمایت, آپ کی جو ان کے ساتھ ایک سپورٹ ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. اور یہی آپ اگر ٹرینڈ فالو دیکھیں پوری دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے. کوئی ملک کسی ملک کا شہری اپنے ملک کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتا, لیکن بدقسمتی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا اس چیز میں کبھی کم جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم شاید بحیثیت قوم تھوڑے سے غیر ذمہ دار بھی ہیں, اس لیے ہم جو ہے نا وہ ہر حوالے سے ایک وہ زوال پذیری کا شکار ہے. ہم نے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے تو اپنے پاکستان کو مضبوط کرنا پڑے گا, اپنے پاکستانی شہریوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. یہاں پہ آئین اور قانون کے ایک جو ہے اس کا بول بالا کرنا پڑے گا. ہر ادارے کو اپنی جو آئینی حدود اس کے اندر کام کرنا پڑے گا, تبھی آپ ترقی کر سکتے ہیں. وہ آپ عام طور پہ سنتے ہیں کہ ریاستیں جو ہے نا وہ جب تک وہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ نظریہ زہود کو اپنا لیتے ہیں. یہ نظریہ زہود کی جو ہے نا یہ نفی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین پاک نے کربلا میں کر دی تھی کہ نظریہ زہود نہیں ہوتا, یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے تاریخی کون سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے, اور یہی میرا پیغام ہے. جی بہت خاص پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے. اور پیام سحر کی اسکرین پر جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں گے, تو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر میں پیام سحر کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ جو بھی آپ ڈفرینٹ انفلوئنسرز اور سلیبریٹیز کو فالو کرتے ہوں گے اکراس دا بارڈر بھی, اور پاکستانی انفلوئنسرز کو بھی اور سلیبریٹیز کو بھی, تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو وائلنس کو سپورٹ کرتا ہو, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو انفالو کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں. تو یہ میں پیغام پہنچانا چاہوں گی. اور اب ہم قدم کے بارے میں غفران صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہی مقصد رہا ہے کہ ہم پیام سحر کو بھی ایک اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں. تو چونکہ یہ ہے ہم قدم ایک پیام سحر کا سیگمنٹ ہے نیا, تو آپ اس کے بارے میں کیا ریویو دینا چاہیں گے کہ کیا ایسے پلیٹ فارمز ہم قدم جیسے مرد حضرات کے لیے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور ایک نئی سوچ ہے جو آپ اس معاشرے میں ایک وہ اس کی ترویج کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنا اور کسی کو سامنے لے آ کر اور اس کو ایک امپاور کرنا, اس کی بالکل بھی ہمارے یہاں جو ہے نا رواج نہیں ہے. آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, پہلے آپ نے خواتین کے حوالے سے کام شروع کیا, اب آپ نے اس کو ایک مرد حضرات جو اس معاشرے میں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیر کا کام کر رہے ہیں اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک خدمت خلق کا کام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدمت خلق صرف وسائل سے نہیں ہوتی. آپ جہاں پہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ آپ کوئی بھی خیر کا کام کریں گے تو وہ یقیناً اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. اور یہ بہت بڑا ایک بھلائی کا کام ہے, ایک نئی سوچ ہے جو اس معاشرے کو آپ دے رہے ہیں. اور میرے خیال میں باقی لوگوں کو, ہماری خاص طور پہ جو میڈیا ہماری انڈسٹری ہے, اس کو اس سوچ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایک چکوال کی یہ بچیاں ہیں اور یہ ساتھ ہمارے جو آپ کے دوست باقی کام کر رہے ہیں, ہمارے دوست کام کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا ایک نئی سوچ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی نئی سوچ ہے جس کو ہمارے یہاں قبول کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, لیکن مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ جتنی تھوڑے عرصے میں آپ نے یہ کامیابی کے مسئلے آپ نے طے کی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کچھ عرصے بعد جب لوگ آپ کی ہی ایک تقلید کر رہے ہوں گے اور معاشرے میں اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک ممبر بن کے کام کر رہے ہوں گے. کوئی بھی فاؤنڈیشن ہو یا کوئی بھی رضاکارانہ طور پہ کام کرتا ہو تو
उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की भी ज़रूरत होती है, और जितना भी इंसान के पास रिस्क हो वो इतना पूरा नहीं कर सकता। तो आप किस तरह जो फंड्स आप तक मिलते हैं आप उनको किस तरह डिवाइड करते हैं, और ऐसे लोग जो आपकी फाउंडेशन के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं उनको आप ट्रस्ट कैसे दिलाते हैं और वो आपको राब्ता कैसे कर सकते हैं? जब भी हमारे पास कोई दोस्त आते हैं कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि पहले हमारे साथ काम करें, हमारे काम करने का तरीक़ाकार आप देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिकली हमारे साथ शामिल हो जाएं। और दूसरी बात, जो फ़ंड्स आते हैं तो वो 100% फ़ंड्स जो हैं हमारे जानने वाले लोग होते हैं, या हमारी कम्युनिटी में वो लोग हैं जो हमारे हल्के अहबाब में शामिल हैं, वही हमारे साथ ताउन करते हैं। सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ कि इंसानियत की खिदमत की बाउंड्रीज़ नहीं होती। मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि इंसानियत को किसी बाउंड्रीज़ में, किसी मसलक में, किसी इलाके मोहल्ले में, अपनी कौम कबीले में कैद ना करें। जब अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से बाला तर कर रहा है और इतनी आपको तकरीम दी है, तो आपको इन बाउंड्रीज़ में नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हम तो केस टू केस काम करते हैं कि हमारे पास कोई भी मुस्तहिक लोग आते हैं, मर्द ख़वातीन आते हैं, उनका केस आता है, वो हम बाकायदा वेरीफाई करवाते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारी वो एक अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। उसमें हम सब लोगों से यही कहते हैं कि बजाय हमारे पास हमें फ़ंड देने के, आपका उन मुस्तहिक फैमिली से, डिज़र्विंग फैमिली से रब्ता करवा देंगे। आप ख़ुद से उनकी मदद करें। आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे साथ टीम मेंबर बन जाएँ। पसंद अगर नहीं आता तो आप ख़ुद से काम करना शुरू कर दें, अपने एरिया में काम करना शुरू कर दें। मकसद खैर बाँटना है। तो ये हमारा तरीका है काम करने का। आप जो है रोज़ाना की बेसिस पे सैकड़ों केसेस को जो है उनके साथ काम करते हैं, तो कभी कोई ऐसा केस या ऐसी आपके साथ इंटरेक्शन हुआ हो कि वो आपको याद रह गया हो, तो उसके बारे में हमारे साथ शेयर करिए। ये हम जिस मोहल्ले में बैठे हैं, अभी आप मेरा इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ पे एक खातून ने मुझसे रब्ता किया। उनका तल्लक बेसिकली डेरा गाजी खान से था। तो वो और उनके शोहर यहाँ पे चकवाल में आ गए, और यहाँ उनके शोहर की डेथ हो गई। उनके 3 बच्चे थे, और इसी स्ना में यहाँ पे उनका जो अहले महल्ला है, कुछ अर्से बाद उन्होंने मकामी आदमी से निकाह करवा दिया। लेकिन उस आदमी ने भी बदकिस्मती से कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उनके 4 बच्चे थे और एक बच्ची को कैंसर था उनका। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, बड़ी कसम पुरसी में वो ज़िंदगी गुजारी थी। हमने यहाँ पे इसी मोहल्ले में उनको एक मकान लेकर दिया, और फिर हमने उसकी, क्योंकि बच्ची की कंडीशन ऐसी थी कि वो काम नहीं कर सकती थी, तो मुझे वो याद है कि मुझे उसके इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ गई। और वो ब्लड कैंसर की बच्ची जो है ना, वो मुझे मामू कहती थी। तो वो आम तौर पे ना उससे मुझे कॉल करवाती थी खातून। तो वो हमने 3 साल उस बच्ची का बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। उस बच्ची की डेथ भी मेरे हाथों में हुई, और मेरे हाथों से ही उसकी तदफीन हुई। तो वो मुझे कभी भूलता नहीं है कि वो मेरे लिए भी एक बड़ी तकलीफ़ दे वो मरला है। अब मैं खुद एक वालिद हूँ, तो आप खुद सोचें कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता था। और कई दफ़ा ऐसे होता था कि यहाँ से मैंने उनको इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया, और हमसे कोई फ़ंड नहीं अरेंज हुआ, तो मैं खुद से कर देना, या कोई 2-3-4 दोस्तों को मैंने अपील करनी। और उस माँ की क्या हालत होती थी जो सामने बच्ची तड़प रही होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खातून जो है ना, वो मेरे अज़ीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ताउन किया है। तो अब वो रावलपिंडी में सिलाई का एक बड़े इदारे से मुंसलिक हो गई हैं, और बाकी बच्चों को पाल पोस रही हैं। और इसी तरह एक और ख़ातून थी, उन्होंने पसंद की शादी की, जो कि मेरे ख़्याल में कोई इस तरह का नहीं था मसला। तो बाद में उनके भी शोहर की हादसा हो गया, डेथ हो गई। और जो उनकी खातून के वालिदैन थे, उन्होंने उनको ऑन नहीं किया। तो कोविड के दिनों में उनको कोरोना था बहुत शदीद किस्म का, वो पहली मेरी मुलाकात हुई। हमने उनका इलाज करवाया, और फिर उनको हमने यहाँ पे मतलब लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खातून जो है, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, एक बच्चे ने भी काम करना शुरू कर दिया है, तो कुछ हालात बेहतर हो गए हैं। इसी तरह एक मीडिया पर्सन से खातून है, मीडिया पर्सन खातून है, वो मेरे पास आई, उनकी बड़ी क्राइसिस में थी, और उनकी भी फैमिली ने उनको उनके साथ छोड़ दिया कि आप ये प्रैक्टिकल जो इस तरह काम कर रही हैं, मीडिया का हमें पसंद नहीं है। हमारे ख़ानदान की बेइज्जती होती है कि हमारी बच्ची जो है वो इस तरह मीडिया में काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खातून उस मकाम पर है कि अब उसके जो वालिदैन और जो फैमिली के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी तरह खातून जो है ना, वो दोबारा हमसे पहले वाले तलकात पे आ जाएं, और हर जगह फ़ख्र से नाम बता रहे होते हैं कि ये हमारी बेटी है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास आते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपने जो आपके शरीके हयात हैं, उनको आप मजबूत करें। कल वो आपके लिए फ़ख्र का बायस बनेगी। बहुत शुक्रिया आपने, आपके इस वक्त का, आपके इन अल्फाज का, आपकी इन कहानियों का, इस मोटिवेशन का। आपने जो ये जद्दोजहद बताई, स्कूल में बच्चों को एक ब्लैक बोर्ड लेकर
خرید کر دینے سے چکوال میں ہزاروں کارکنان، ہزاروں اللہ کے سپاہیوں کے ساتھ کام کرنے تک کا جو یہ آپ کا سفر تھا، یہ پیام سحر اور ہم قدم کی آڈینس کے لیے بہت انسپائرنگ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی طرح اگر آپ بھی ایسے مرد حضرات کی سٹوری سننا چاہتے ہیں ہمارے ذریعے تو ہمیں ضرور رابطہ کیجئے، جو خواتین کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلتے ہیں، کیونکہ ہم قدم ایک پروگرام نہیں، ایک سوچ ہے، ایک کارواں ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی انسپائرنگ سٹوریز سننے کے لیے پیام سحر کو فالو کیجئے. شکریہ.